अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। करीब व मुजीब, द वन हु इज़ नियर, द वन हु रिस्पॉन्ड्स। अल्लाह ताला बहुत करीब से हमारी बात को सुनता है और हमारे कहे बग़ैर कई दफ़ा हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, लेकिन अल्लाह ताला समझ जाता है। दूसरा ये कि जब हम दुआ मांगते हैं तो हम अपने एक्चुअल चैलेंजेस को भी अंडरस्टैंड करते हैं और हमें ये भी समझ आती है दुआ मांगते हुए कि करने का काम क्या है। कई दफ़ा हम बहुत से रिसोर्सेज में उलझे हुए होते हैं और कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन उसमें बहुत सी गलतियां कर जाते हैं। तो दुआएं हमें ये भी सिखाती हैं कि एक्चुअली हमने क्या करना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी एंजाइटी और फियर्स के बारे में, या मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस हैं उनको कैसे अंडरस्टैंड करना है। इन्हीं मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस में हमारे पास डिप्रेशन भी आता है, जिसको हम रंज और गम कहते हैं। और आज हम रंज और गम या हुज़न जो है उसकी दुआओं को देखेंगे। सबसे पहली बात हम ये समझें, एंजाइटी होती है जब हम फ्यूचर के बारे में कंसर्न्ड होते हैं, और डिप्रेशन तब होता है जब हम पास्ट के बारे में किसी परेशानी में उलझे रहते हैं। चाहे हम प्रेजेंट मोमेंट में परेशान हैं, लेकिन डिप्रेशन क्या करता है कि हमें उस लूप में रखता है कि हम पिछली बातें सोचते रहते हैं और रिग्रेटफुल रहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह अल-फातिर की वर्स नंबर 34 में फरमाते हैं, और वो कहेंगे कि शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमसे गम दूर कर दिया, यकीनन हमारा रब माफ़ करने वाला और कदर फरमाने वाला है। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हुज़्न इन्ना रब्बना लगफ़ूरुश शकूर। यानी असल चीज़ क्या है जो किसी भी मेंटल हेल्थ के चैलेंज में हमें बहुत फ़ायदा दे सकती है, वो है अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत करना। और आप देखेंगे कि जब इंसान परेशानी की पीक पे पहुंचता है ना, तो सबसे पहले ये वाला रिलेशनशिप जो है ये सफ़र करना शुरू कर देता है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर यही है कि हमने ऑलरेडी अपना रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग अल्लाह ताला के साथ नहीं रखा होता। दूसरा फैक्टर ये है कि हम ऐसी एक्सपेक्टेशन इंस्टेंट किस्म की लगाते हैं कि फ़ौरन मेरा मसला हल हो जाए, फ़ौरन कुछ ना कुछ हो जाए। वो हो नहीं सकता। अल्लाह ताला ने असबाब के साथ बहुत से मामलात को जोड़ा हुआ है कि एक सर्टन टाइम में सर्टन तरीके से वो काम होगा। और हमें जब भी हम अंबिया के वाक़यात पढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है कि उनकी साल हर साल की मेहनत थी। हम चाहते हैं कि अभी मैंने दुआ मांगी है, अभी मैंने ये बात बोली है, साथ ही वो मसला जो है वो हल हो जाए। वो जब नहीं होता तो फिर हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। सूरह अल-फातिर की आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल्लज़ी अहल्लना दारुल मुक़ामा, जिसने हमें अपने फ़ज़ल से अब्दी क़याम की जगह ठहरा दिया। अब यहाँ हमें ना कोई मुशक्क़त पेश आती है और ना ही थकान लाहक होती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला अगर हम अपनी ज़िंदगी में पक्का बांध लें, अपने ज़िम्मे बांध लें, और वो फार्मूला ये है कि जो दुनिया है ना, ये काम करने की जगह है। इस दुनिया में हम इंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन, फ़न के लिए नहीं आए हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी जो जिबल्लत है, नेचर है, उसको देखा है कि वी आर फन लविंग, वी लव टू बी लेज़ी। हम चाहते हैं हमें हर वक्त काम ना करना पड़े। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ऐसे मोमेंट्स दरमियान में दिए हैं ताकि हम अपने आप को सेल्फ केयर मोड में रखते हुए थोड़ा रिलैक्स भी कर सकें। लेकिन बेसिकली इस दुनिया में रहते हुए हमारा फोकस यही है कि मुझे काम करना है, मुझे अपनी कमाई करनी है। और किस वक्त के लिए कमाई करनी है? आखिरत की कमाई करनी है। क्योंकि इस आयत में यही कहा गया है कि जब हम उस जगह पहुंच जाएंगे, दारुल मुकामा, वो जो हमारा मुकाम है जहाँ हमने अल्टीमेटली जाना है, तो वहाँ पे क्या होगा? ला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन वला यमस्सुना फ़ीहा लगूब, कि ना तो वहाँ पे कोई मुशक्क़त होगी और ना ही वहाँ पे कोई थकने का काम होगा। वहाँ पे अब हम बिल्कुल लेज़ी रहें, लेटे रहें, बैठे रहें, करियर का ना सोचें, काम का ना सोचें, ना कोई मसले मसाइल होंगे कि किसी से हर वक्त डिस्कस करने पड़ेंगे। देखिए, प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम कंसेप्चुअली बहुत वीक हैं। हमने इस जगह पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, इस दुनिया में, इस लाइफ में,
انویسٹ تو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ہم انویسٹ کریں، لیکن ہم غلط کام کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں. جس کام کو کرنا ہے وہ نہیں ہم کر رہے، اسی سے ہم بھاگنا چاہ رہے ہیں، اور جب ہم بھاگتے ہیں تو پھر ہماری مینٹل ہیلتھ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی، پھر اسے جنت میں ایک مرتبہ غوطہ دے کر پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی، کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب اللہ کی قسم نہیں، کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہ گزری اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی. مطلب جب بھی کسی ایک انسان کو وہ جنت ملے گی اس کو ساری تکلیفیں بھول جائیں گی. کئی لوگ ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ہم اسپیشلی اپنی مدر سے بہت وکٹم سٹوری سنتے ہیں. ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابا تو ہماری اماں کی ساری باتیں مانتے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں امی تو گھر پہ راج کر رہی ہیں، لیکن جب امی ہمیں اپنے باتیں بتاتی ہیں تو کیا بتاتی ہیں؟ جب میری شادی ہوئی تھی میرے پہ کتنی سختی تھی، بلکہ وہ شروع کرتی ہیں بچپن سے کہ تمہارے نانا نانی کی کتنی سٹرگل تھی، کتنی مشکلات تھیں، پھر میری شادی ہوئی اور جو شادی ہوئی وہ اتنے ظالم لوگ تھے اور وہ اتنا بڑا خاندان تھا اور میں نے اتنی مشکلات کاٹی اور تمہارے ابا اتنے سخت طبیعت تھے. اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں گراؤنڈ ریئلٹی تو کچھ اور نظر آ رہی ہے. سو جنت میں بھی جو لوگ جائیں گے ان کو کوئی بات نہیں یاد رہے گی، ان کے نزدیک وہ سب چیزیں میٹر ہی نہیں کریں گی کہ کیا تھا. ہم مینٹل ہیلتھ کی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ لے رہے تھے اور لاسٹ ٹائم ہم نے انزائٹی اور فیئر کے بارے میں دیکھا تھا. اب ہم تھوڑے سے فیکٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ ڈپریشن سے ریلیٹڈ ہیں. ڈپریشن جو ہوتا ہے دس از مور دین سیڈنس. ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کام، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی انسیڈنس آپ کی لائف میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا تھوڑا سا موڈ خراب ہوتا ہے، آپ لو فیل کرتے ہیں، آپ اداس ہوتے ہیں. یہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آج مجھے کوئی یاد آ رہا ہے تو میں اداس ہوں، آج میں نے جو کام اپنے لیے پلان کیے تھے وہ اس طرح نہیں ہو سکے تو میں اداس ہوں. ان سب باتوں پہ ہم اداس ہو سکتے ہیں، دیٹ از ویری نارمل. لیکن ڈپریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کنسسٹنٹ طریقے سے فار فیو منتھس لگاتار، چاہے کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، جیسے کسی نے ڈانٹا نہیں، کوئی گھر میں مسئلہ نہیں ہوا، کوئی کرنٹ چیلنج نہیں ہے، لیکن آپ کا موڈ ہے کہ ٹھیک ہونے کو ہی نہیں آ رہا، ایسے کیسز میں ہم پھر اس کو ڈپریشن دیکھتے ہیں. دوسرا جو فیکٹ ہے ہمارے پاس ڈپریشن سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے دس کین ہیپن ٹو اینی ون. یعنی ایسے افراد جن کا ایمان عقیدہ مضبوط ہوتا ہے ان کو بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے، جو بڑے سکسیزفل ہیں ان کو بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی فیملی سپورٹ بھی بہت اسٹرانگ ہوگی لیکن ان کو یہ بیماری ہو سکتی ہے. اسی طرح اس بیماری کے ساتھ ہمارے فزیکلی ہماری باڈی سفر کرتی ہے، فٹیگ ہے، بھوک نہیں لگ رہی اور نیند کی ڈسٹربنس، اس قسم کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. صرف ہم یہ کہہ دیں کہ دعائیں پڑھ لو اور صرف ہم یہ کہہ دیں کہ اسباب نہ اختیار کرو، ویسے تو ہر معاملے میں اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن جب بہت زیادہ کلینکل ڈپریشن ہو جاتا ہے تو اس میں سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے علاج کے لیے. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بخار اگر ہو اور وہ روحانی طور پہ سب دم بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اسباب کے طور پہ پھر وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں. تو اس میں بھی اسی طرح سے ہمیں کسی نہ کسی ایکسپرٹ کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ پراپر ہیلپ لیتے ہیں جس میں کبھی کبھار آپ کو میڈیکیشن بھی لینی پڑتی ہے اور زیادہ اس میں تھیراپی ہوتی ہے، کاؤنسلنگ ہوتی ہے، کوچنگ ہوتی ہے، لائف سٹائل چینجز ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ایسا ٹرانسفارمیشنل چینج آتا ہے انسان کی پرسنالٹی میں کہ انسان بدل جاتا ہے. لیکن ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر انویسٹ نہیں کرتے. سو ڈپریشن کیا ہے؟ جس میں آپ کی پرولونگڈ سیڈنس ہے، آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے ہر چیز میں سے اور آپ کے اندر نا امیدی کی کیفیت آ جاتی ہے. اور اس میں ایموشنل آپ کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ ہر وقت اداس، ہر وقت ڈپریس، لو فیل کرنا، ایمٹی فیل کرنا، اریٹیبل ہونا، گلٹ، بس سمجھ نہیں آ رہی میں برا انسان ہوں، میں اچھا انسان نہیں ہوں. فزیکل سمٹم میں یہی ہے، فٹیگ ہوگی، سر میں درد ہے، کھانا آپ چھوڑ دیں، بھوک نہیں لگتی آپ کو، نیند نہیں صحیح طرح سے آتی، راتوں کو جاگتے رہتے ہیں. اور بیہیویئرز میں کیا ہوتا ہے؟ سوشلی ایسے لوگ وڈرا کر جاتے ہیں، وہ لوگوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا نہیں پسند کرتے، سوشل آئسولیشن میں ہوتے ہیں، موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، کسی کام کے لیے نہیں. اگر آپ ایون علاج کے لیے کہیں تو وہ موٹیویٹڈ نہیں ہیں. کئی دفعہ والدین ایسے بچے اور بچیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں اس کی شادی کر دو، شادی کریں گے تو خوش ہو جائے گا. جب ہم کسی مینٹل ہیلتھ کے چیلنج کے انسان کی فوراً شادی کرتے ہیں علاج کے بغیر
تو آپ دیکھیں کہ ہم دوسرے انسان کی زندگی کو بھی عذاب بنا دیتے ہیں. تو ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. پہلے اپنا علاج کروانا چاہیے اور اس کے بعد اسی طرح جیسے کوئی ڈرگز لیتا ہے، ایسے معاملات میں بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں. غصہ ہے، چلو جی شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا. اور اس میں ہم بیہیویئر میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کنسنٹریشن نہیں رہتی. اور ٹپیکلی جیسے انسٹیٹیوشن میں والدین بھی اور ٹیچرز بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایک اچھا بھلا اسٹوڈنٹ جو بہت اچھی پرفارمنس دیتا تھا، اب اس کے پرفارمنس کا گراف اگر نیچے آنا شروع ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج یا کوئی فیملی چیلنج اس کو بادر کر رہا ہے، اس کی اپنی ذات کا چیلنج کوئی بادر کر رہا ہے، اور اس کو سیریسلی ایڈریس کر لینا چاہیے فوراً. ہم صرف پڑھائی پہ ڈالتے رہتے ہیں، اس کا پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں رہا، کیوں نہیں رہا، اس وجہ پہ ہم نہیں جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا یہ ڈپریشن ہونا، سیڈنس ہونا، یہ ایک نیچرل سی بات ہے، یعنی اس کو ہمیں ہوا نہیں بنانا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو وہ یوسف علیہ السلام کو اتنا مس کرتے تھے، بیکاز آپ دیکھیں ہی واز سارٹ آف اے مسنگ پرسن. ان کے بھائی جب ان کو کنویں میں پھینک کر آئے تھے تو بس ایک قمیض لے آئے تھے جو کہ خون میں تھی، اس کے اوپر انہوں نے وہی وہاں پہ جو بھیڑیے تھے ان کا خون لگا دیا اور کہا کہ جی یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا. تو ان کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ میچ نہیں کر رہے فیکٹس اور جو کچھ وہ مجھے بتا رہے ہیں، اور اس وقت سے وہ غم زدہ تھے اور کتنے سال تک وہ غم زدہ رہے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 میں آتا ہے کہ ان کو حزن تھا، فَهُوَ قَزِيمٌ. تو دیٹ مینس کہ کبھی کبھی کچھ ہماری لائف میں ایسے ایونٹس بھی ہوتے ہیں جو ہمیں واقعی بٹھا دیتے ہیں. کوئی ایسا لاس ہوتا ہے جس میں ہم، جیسے کئی دفعہ لوگوں کا کاروبار کا لاس ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کیا ہے دنیاوی چیز ہے، بٹ مے بی انہوں نے اس کے اوپر بہت انویسٹ کیا تھا، بہت اس کے اوپر کام کیا تھا، بہت محنت کی تھی، اس وجہ سے ان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں تو ایک سال آتا ہے جس کو کہا گیا تھا عام الحزن. کون سا سال تھا یہ؟ ایئر آف سورو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کھویا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے چچا ابو طالب کو کھویا تھا. اور اس وقت وہ بہت اداس رہتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے تو ساری زندگی روتے تھے، جب یاد کرتے تھے رویا کرتے تھے. ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارا پیارا کسی کو یاد کر کے اس طرح روئے، ہم اس کو کہتے ہیں بس کرو، چپ کرو، اب کیا تمہیں ہے. یعنی ہم کہیں پہ بھی ویلیڈیشن نہیں دیتے. اگر کوئی انسان پریشان ہے ہمیں وہ طریقے ہی نہیں سمجھ آتے. پھر یہاں پر جو بہت امپورٹنٹ دعا جو ہم نے انزائٹی اور فیئرز کے لیے بھی دیکھی تھی، اس کو دوبارہ سے ری وزٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں کیا آتا ہے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا. یعنی ابھی انہوں نے جو فیصلے کیے تھے یونس علیہ السلام نے، وہ تھوڑے سے پری میچور تھے اور وہ اپنے قوم سے ناراض ہو گئے تھے کہ وہ کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آ گئی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز کبھی ہمارے ایکشنز کی وجہ سے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم بلنڈرز کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے اپنے تعلق کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں تاکہ ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں. اور وہاں پہ کیا تھا، وہ امپاسبل گیم تھی. یعنی اتنی ڈارکنیس تھی، کیونکہ جو ڈپریشن ہے نا وہ بھی بالکل ڈارکنیس کی طرح ہے، گلوم ہے. تو وہ آپ سوچیں سمندر میں، مچھلی کے اندر کیسے نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا تھا، کیسے نکلیں گے. اور وہاں پہ انہوں نے کون سی دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی اللہ مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پہ کیا کہتے ہیں، فاستجبنا لہ، اور ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اس کو اس غم سے نجات دے دی. اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو غم سے نجات کیسے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کثرت سے دعائیں کرنے سے. جیسے ہوپلیسنس والی جو کیفیت ہوتی ہے، ہم جس میں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، ہمیں زیادہ قریب ہونا چاہیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذُنُّون یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی، وہ یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے اور میں ہی ظالم ہوں. کیونکہ یہ ایسی دعا ہے جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا. تو آپ دیکھیں کہ امپاسبل سچویشن میں ہمیں یہ بات کرنے کے لیے کہی گئی. بات یہ کہ یہ جو ڈپریشن ہے نا، یہ اوور ویلمنگ ڈارکنیس ہے. کسی ایک انسان کو اگر آپ بتاتے ہیں واقعی آپ کا کلینکل ڈپریشن، ڈائگنوز ڈپریشن ہے،
اور آپ کسی کو بتاتے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں ہاں مجھے بھی کوئی مسئلہ ہوا تھا لیکن میں تو خوش رہتی ہوں، میں تو اپنے آپ کو ٹھیک رکھتی ہوں، میں تو اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیتی ہوں. ہم دوسرے اس انسان کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں پاتے جس کو کلینکلی ڈائگنوز ہو چکا ہوا ہے، وہ اتنا بیمار ہے، وہ کنویں میں کہیں پڑا ہوا ہے، اور ہم باہر بیٹھ کر اپنی کہانی سنا رہے ہیں کہ میں تو اپنے آپ کو بالکل ٹھیک رکھتی ہوں. تو اس میں کون کون سی چیلنجز ہوتے ہیں جس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے؟ ایک تو ایموشنل ڈارکنیس ہوتی ہے، آپ کے جذبات بہت گندے قسم کے ہوتے ہیں جس میں آپ کا زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا، آپ کو کوئی امید نہیں نظر آتی، آپ کو کوئی چیز ٹھیک نہیں نظر آتی، آپ کو لاس آف ہوپ ہوتی ہے، آپ کو کوئی بھی بتائے ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پہ بھروسہ کرو، یہ بات نہیں سمجھ آتی. آئسولیشن ہوتی ہے بہت زیادہ، لوگوں میں بیٹھ کے بھی یہ لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں، بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر سیلف ڈاؤٹ بہت ہوتا ہے، اگر ان کو کہا بھی جائے اس کام کو ایسے کر لو، یہ چیز ایسے ٹھیک ہو جائے گی، ان کو یقین نہیں آتا. ورتھ لیسنس بہت زیادہ ہوتی ہے، ایموشنل پین بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ایموشنل پین کے بارے میں اوور آل کہا جاتا ہے کہ جو ایموشنل پین ہوتی ہے وہ بالکل فزیکل پین کی طرح آپ کو فیل ہوتی ہے، اتنا آپ کا جسم دکھنا شروع ہو جاتا ہے. اور سیوسائڈل تھاٹس ڈپریشن والے لوگوں کو بہت آتے ہیں. ایکسٹریم فٹیگ ہے، بسترے پہ لیٹے رہیں گے، گھنٹوں لیٹے رہیں گے. گھر والے کئی دفعہ ان پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ اٹھتے کیوں نہیں ہیں، کام کیوں نہیں کرتے. اور نیند ان کی ڈسٹربڈ ہوتی ہے، ساری ساری رات جاگیں گے، کھانا نہیں کھانے کو دل چاہتا، ڈھانچہ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ان کو یہ بھی ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ میں تو اب اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی مجرم ہوں، میں تو مثلا نماز نہیں پڑھ رہا، میں کوئی کام نہیں صحیح کر رہا. ڈپریشن کے کازز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اوور آل جو پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہے نا، اس میں ان چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ان ریئلسٹک قسم کی ایکسپیکٹیشن رکھنا، یہ ایکسپیکٹیشن ہم بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور ہمارے ارد گرد افراد بھی ہمیں دے سکتے ہیں. جیسے پڑھائی میں کتنا سکور آنا چاہیے، کریئر کیسا ہونا چاہیے، ریلیشن شپس کیسے ہونی چاہیے، اس میں ہم بہت گڑبڑیں کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں کسی کو موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے وہ موٹیویٹ ہو، یہ نہیں کہ وہ ڈپریشن میں ہی چلا جائے. اب میں نے کئی دفعہ، میں بہت سی یہاں یونیورسٹی میں جب جاتی ہوں تو میں کئی دفعہ مجھ سے کوئی ہلکا سا کام میں مجھے بتاتا ہے کہ جی ہمارے فلاں اسٹوڈنٹ نے سوسائڈ کر لی، ہائی اچیور تھا اور اس دفعہ وہ کوئی اپنے نمبر نہیں لے سکا. اور یا کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں دا اونلی سن، دا اونلی ڈاٹر، یا یہ کہ تھرو آؤٹ اس کی اتنی اچیومنٹ تھی، اس سے برداشت نہیں ہوا. پھر سوشل میڈیا کمپیریزن بہت زیادہ آتا ہے، کانسٹنٹ آپ کا ایکسپوجر ہے کہ جی ایک پرفیکٹ زندگی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ہم وہ انریلسٹک قسم کی ایکسپیکٹیشن رکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر فیملی ایشوز ہوتے ہیں جس میں لڑائی جھگڑا بہت ہے، ڈیورس ہے، ایموشنل سپورٹ نہیں ہمیں مل رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم اس میں چلے جاتے ہیں. پھر ٹراما ہے اور لاس ہے. آپ دیکھیں ملتی جلتی چیزیں ہیں جو انزائٹی لے کر آ رہی ہیں اور جو ڈپریشن دیتی ہیں. کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی پاسٹ ابیوز ہے، اچھا کوئی بلی کرتا ہے، جو لوگ بلی ہو رہے ہوتے ہیں ان کو بہت ڈپریشن ہوتا ہے. پھر یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ان میں سے کوئی بھی مسئلے نہیں ہوں گے، ان کی باڈی جو ہے نا ان میں ہارمونل اور کیمیکل امبیلنس ہوگا. یہ بایولوجیکل ریزنز ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی باڈی میں آٹومیٹیکلی ایسی چیزیں زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ان کو ڈپریشن میں لے جاتی ہیں. تو اسی لیے جب ایک سائیکالوجسٹ ایکسپلور کرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ جی یہ چیز ویسے ٹھیک نہیں ہو رہی، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ ایک سائیکائٹرسٹ کی طرف ریفر کرتا ہے. اور ایسے افراد کچھ عرصے کے لیے جب میڈیکیشن لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ تھیراپی لیتے ہیں تو بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن بہت امپورٹنٹ چیز آپ نے یہ سمجھنی ہے، آپ کے گھروں میں بہت سے ایسے بزرگ ہوں گے جو کہ اس طرح کی ڈپریشن کے لیے دوائیاں کھاتے ہیں، اس کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی اور پھر وہ سوتے ہیں. تو پلیز ان سب کو کہیں نہ کہیں کوچنگ اور تھیراپی میں ڈلوائیں. اگر وہ نہیں آپ ڈال سکتے، خود پڑھیں، ان کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کریں، زندگی گزارنے کے جو سکلز ہیں وہ سکھائیں. کیونکہ جو لوگ صرف دوائیوں پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ ادویات بڑھتی جاتی ہیں، بیماری بھی بڑھتی جاتی ہے. سمجھیں کہ وہ دوائی تھوڑی دیر کے لیے باندھتی ہے کہ جی اچھا یہ اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ بیماری بڑھتی جائے گی، آپ سکلفل نہیں ہو رہے، آپ سچویشنز کو ہینڈل نہیں کر پا رہے، آپ کے مسئلے بڑھ جائیں گے. اسپریچول ڈسکنیکشن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، اس سے بھی یہ مسئلہ بڑھتا ہے. ان ہیلدی لائف سٹائل بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے، جس میں آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں کر رہے، اور اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب سے خراب ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں، تو جب بھی وہ رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں. جو ڈپریشن کی کیفیت ہے نا وہ بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کے اوپر کوئی بوجھ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے، نماز آپ پڑھیں گے آپ لائٹ ہوتے جائیں گے،
لیکن جو نماز پڑھنا ہے وہ پھر اقیم الصلاۃ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بلڈ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اپنے انہی ڈپریسو تھاٹس کے ساتھ ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمیں سٹیجز آف گریف پتہ ہونے چاہیے کہ جب ہم غم زدہ ہوتے ہیں تو وہ کون سے سٹیجز ہیں، اور ان سٹیجز کو بھی پراپرلی پڑھنا چاہیے، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ جیسے جب ہمیں کوئی ڈپریشن یا بہت دکھ یا ایسی کوئی شوق کا معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا سٹیج ہوتا ہے ڈینائل کا، ہمیں یقین نہیں آتا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرا ہوتا ہے غصے کا، غصے میں کبھی ہم اپنی تقدیر پہ غصہ، اپنے آپ پہ غصہ، میں نے یہ کیوں کیا، پھر اسی طرح کبھی اگر ڈاکٹرز تھے تو ان پہ غصہ، اپنی قسمت پہ غصہ، اللہ پہ غصہ، اس طرح غصے میں لوگ رہتے ہیں۔ پھر ایک ہوتا ہے بارگیننگ، کچھ بھی کر لیں، پیسے لے لیں، یہ کر لیں، کبھی اللہ سے بارگیننگ، میں اتنا صدقہ دوں گی، میں آئندہ یہ نہیں کروں گی، بس میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر ڈپریشن کا فیز آ جاتا ہے، جو ڈپریشن بہت انسان کو لو لے کے جاتا ہے۔ یوزلی لوگ جو ہیں یہ پہلے 4 فیزز میں لینئر طریقے سے نہیں جاتے، کبھی ڈینائل آ جاتا ہے، کبھی بارگیننگ آ جاتی ہے، کبھی اینگر آ جاتا ہے، کبھی ڈپریشن آ جاتا ہے، پھر مے بی اینگر آ گیا ہے، پھر کبھی بارگیننگ آ گئی ہے، لوگ اسی لوپ میں رہتے ہیں۔ اصل کام جو ہوتا ہے، جو کہ یوزلی جو تھیراپسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو کراتے ہیں اس پروسیس میں، وہ ایکسیپٹنس ہے۔ کیونکہ ہمارا دین بھی اگر آپ دیکھیں، قرآن پڑھیں، قرآن ہمیں ریالٹی چیک اور ایکسیپٹنس کی طرف لے کر جاتا ہے کہ لک زندگی ایسی نہیں ہے، اور زندگی کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو بہت سے کاموں کو اپنے درست کرنا پڑے گا، آپ کو بہت سے لوگوں کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، کسی کی ڈیتھ کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، کسی لاس کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، اپنی زندگی میں اپنی لمیٹیشنز کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے۔ جب تک ہم ایکسیپٹنس کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے، ہم مشکلات میں گھرے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی آیت ہے، یہ بہت پاورفل ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کیا ہے؟ اپنی نفس کے اوپر اسراف کیا ہے۔ سوچ لیں، جو بھی آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے، اتنا بڑا گناہ کہ آپ کسی کے سامنے بول بھی نہیں سکتے، واقعی بڑا گناہ ہے یا آپ کو بڑا گناہ لگتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسراف کیا تم نے اپنے نفسوں پہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ چیز آپ کو ڈپریشن، انزائٹی، مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز میں سے نکالتی ہے، کیونکہ جن کو مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہوتا ہے وہ کنٹینیوسلی اس لوپ میں رہ کے بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے اللہ معاف کر دے گا، میں بہت گناہ گار ہوں، آئی ایم سو بیڈ، مجھے یہ شاید بولنا نہیں چاہیے، مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میں نے جو آپ کو کہا جس چیز میں آپ نے اسراف کیا ہے، جو آپ سوچتے ہیں میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتی، میں نے کیا کر دیا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ تو غفور الرحیم ہے۔ تو اس بات کو تو اپنے پلے باندھنا ہے کہ مجھ سے اگر کچھ ہو گیا ہے نا، I'm regretful، اللہ معاف کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیوں تک غلطی کرنے والے مسلمان بندے کی غلطی لکھنے سے اپنا قلم روکے رکھتا ہے۔ اگر اس وقت کے اندر ایسا مسلمان پچھتا کر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا شروع کر دے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ وہ ایک برائی لکھ لیتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی کسی فرینڈ نے آپ کو تنگ کیا اور آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے کہا آئے صحیح، اب وہ بھی مجھ سے جب بات کرے گی میں بھی اس کی ہیلپ نہیں کروں گی۔ اب آپ نے دل میں پکا ارادہ کیا ہوا ہے اور آپ نے اپنے ارد گرد اپنی 2-3 فرینڈز کو بھی کہا ہے آج نہیں میں نے بس اس کے ساتھ بات کرنی یا اس کو کوئی ہیلپ کرنی۔ وہ آتی ہے آپ سے کوئی بات پوچھتی ہے اور آپ کہتے چلو چھوڑو، اور آپ اسے پھر ہیلپ کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ والا گھڑی ہے جس میں آپ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتا ہے اور آپ سے وہ بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، قوی مومن زیادہ بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ تو ہمیں کیسا بننا ہے؟ ہمارے پاس یہ بھی ٹارگٹ دنیا میں ہونا چاہیے، جہاں ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے ہمیں قوی مومن بننا ہے۔ اور قوی مومن بننے کے لیے ہمیں کتنے پیراڈائمز پہ کام کرنا ہوگا؟ فزیکلی فٹ ہونا پڑے گا، ایموشنلی، مینٹلی، سوشلی، پروفیشنلی، اسپرچولی۔ فی الحال یہ 6 ڈومینز ہیں جس کے اوپر بار بار ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہر وقت اپنے اوپر کام کرتے رہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ کیا ہے، بس پڑھائی پڑھائی پڑھائی، اس کے باقی ڈومینز پہ ہم کام نہیں کر رہے ہوتے، میکسیمم پروفیشنل ڈومین پہ کر لیتے ہیں۔
لیکن جب ہماری باقی ڈومینز ویک ہوتی ہیں تو پھر ہمیں ایسے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو اگر کوئی مشکل آتی بھی ہے، کبھی آپ کو کوئی ایسا لو فیز آتا بھی ہے، اللہ سے اپنا کنیکشن نہ ختم کریں، نہ اس کو خراب کریں، اور امید کے ساتھ اپنا علاج کروائیں، انشاءاللہ یہ چیز آپ کے فائدے میں جائے گی۔ تو غم جو ہے ایمان کے مراتب میں سے نہیں ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جان لیں کہ غم راستے کی رکاوٹوں میں سے ہے، یہ ایمان کے مراتب اور مقامات میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والوں کے منازل میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کسی ایک جگہ پر بھی غم کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی اس کی تعریف فرمائی، بلکہ کئی جگہوں پر غم سے منع کیا ہے۔ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا تھا جب وہ غار ثور میں تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں کیا بات سمجھنی ہے، یہ جو غم ہوتا ہے نا، یہ انسان کے لیے بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں کالج میں پڑھتی تھی، میری مدر بھی ڈاکٹر ہیں پروفیشنلی، تو ایک دفعہ وہ کوئی بات کر رہی تھی کہ پیشنٹس آتے ہیں، ان کو بڑا ڈپریشن ہوتا ہے، اس قسم کا وہ بیہیویئر دیتے ہیں۔ تو میں نے ایسے ہی ان سے پوچھا کہ اچھا یہ کیا بیہیویئر ہوتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایسے بیہیویئر ہوتا ہے کہ اگر انسان ڈپریشن یا مینٹل ہیلتھ کے چیلنج میں چلا جائے، اس میں سے اس کو پل آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے دل میں اتنا خوف اس وقت آیا کہ میں نے لٹرلی یہ امیجن کرنا شروع کر دیا، جب بھی ہوتا ہے نا کبھی کوئی لو فیز آتا ہے تو میں امیجن کرتی تھی کہ میں ڈوب رہی ہوں، اور ساتھ میں امیجن کرتی تھی کہ ایک رسی ہے جو آ رہی ہے اور میں نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہے، اس رسی نے مجھے باہر نکال دیا ہے۔ میں اس طرح سے امیجن کیا کرتی تھی، اور مجھے خوف آتا تھا کہ میں نے اپنے اوپر اتنا کام ہر وقت کرنا ہے کہ مجھے یہ مینٹل ہیلتھ کا چیلنج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے اپنے ارد گرد ایک دو لوگوں کو فیملی میں دیکھا تھا، اور بہت ہی پھر میں ان کی مزری کو دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ مجھے تھا کہ نہیں، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غمگین ان سے منع کرتا ہے، اور اپنے بندوں کو حزن سے منع کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہوگا نہیں، جب ہو تو ہمیں فوراً پتہ ہے ہم نے کرنا کیا ہے۔ انبیاء کو بھی منع کیا گیا، اور کون سے غم ہیں جو کہ انسان کو وہ ہیلدی ڈومین میں لے جاتے ہیں، جیسے انبیاء کا آخرت کا غم، صحابہ کرام کا آخرت کا غم، سلف صالحین نے بھی آخرت کے غم کے بارے میں سوچا۔ پھر نماز پڑھتے ہوئے آخرت کا غم ہو، نماز پڑھتے ہوئے انسان بار بار سوچے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، نماز ضائع ہونے پہ انسان غم زدہ ہو، عبادت نہ کر سکنے پہ انسان سوچے کہ میں عبادت کروں، فتنوں کا غم ہو کہ کیسے فتنے ارد گرد ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہر دن یہ سوچے ہم تو برتھ ڈیز مناتے ہیں، ہماری زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں، ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں، اس وقت غمزدہ ہونا چاہیے، ایک اور سال گزر گیا، میں نے کیا کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، اور اس غم کو بیلنس میں رکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں جتنے آپ کے ڈرامے ہیں وہ آپ کو ہر وقت انوائٹ کرتے ہیں کہ تمہیں غمزدہ ہی رہنا ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں سیلف پٹی میں ہوں تو میں شاید کسی ڈرامے کی ہیروئن نہیں لگ رہی ہوں، اسی لیے ہم اپنے غموں کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دل شکستہ نہ ہو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ کوئی بھی سچویشن ہو جائے، اس وقت ہم گلوبل سچویشن دیکھتے ہیں، مسلمان کتنی بری کنڈیشن میں ہیں، اتنا ہم لو فیل کرتے ہیں، اتنا روز ڈپریشن ہوتا ہے، کوئی ویڈیو ہمارے سامنے آ جائے فلسطین کی، اپنے مسلمانوں کی، دل خراب ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں۔ تو وہاں پہ کیا ہے، دل شکستہ نہیں ہونا، دعائیں کرنی ہیں ان کے لیے، دعاؤں کی پاور کو اس وقت استعمال کرنا ہے، اور یہ آخری عشرہ ہے، اس میں تو ہم خوب رو رو کر ان کے لیے دعائیں کریں۔ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما۔ یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو اس وقت ہم ان لوگوں کو بھیج سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ہی لوگ غالب ہوگے جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک وقتی دور ہے جو سب گزر جائے گا۔ جب ہسٹری لکھی جاتی ہے نا تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر زکریا علیہ السلام کی دعا رہی ہے اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جب انہوں نے اپنے رب کو پکار کے کہا اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو تو ہی ہے، کیونکہ اکیلا پن جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ پھر سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 90 دیکھیں، پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس سے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ رکھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات،
یعنی ڈپریشن میں نہیں بیٹھے رہتے تھے، اچھا یہ نہیں ہوا، اچھا بچہ نہیں ہے، اچھا شادی نہیں ہو رہی، اچھا کاروبار نہیں ہو رہا، اچھا کچھ نمبر نہیں آ رہے، نہیں ڈپریشن میں نہیں ہے. کیا کریں؟ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نیکیوں میں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جب کسی گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے عورتیں جمع ہوتی اور پھر وہ چلی جاتی، صرف گھر والے اور خاص عورتیں رہ جاتی، تو آپ ہانڈی میں تلبینہ پکانے کا حکم دیتی. وہ پکایا جاتا، پھر ثرید بنایا جاتا اور تلبینہ اس پر ڈالا جاتا. پھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، اسے کھاؤ، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا ہے اور اس کا غم دور کرتا ہے. جیسے آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں آکسیڈیٹیو سٹریس ہوتا ہے ہماری باڈی میں، اور یہ جو آکسیڈیٹیو سٹریس ہوتا ہے، جو باڈی میں ہمارے ڈیفرنٹ کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، اس سے فری ریڈیکلز ریلیز ہوتے ہیں. اور اگر ہم کھانا پینا ٹھیک نہ کریں، سونا، باقی ایکٹیویٹیز گڑبڑ کریں، تو وہ آکسیڈیٹیو سٹریس بڑھ جاتا ہے. تو کچھ اگر آپ کھا پی لیں جب آپ غم زدہ ہوں تو آپ کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے. تو دعائیں کون سی ہیں جو کہ ایسے موقع پہ پڑھنی چاہیے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت. اور پھر درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور یہ دعا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. تو دیکھیں یہ وہ دعائیں بڑی کامن سی ہیں، اور دیکھیں کوئی اس میں کمپلیکیٹڈ بات ہے ہی نہیں، جو کہ ہم پڑھیں جب ہم پریشان ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سچویشن سے نکالے گا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت سے لوگوں نے مجھے یہ پوچھا تھا کہ یہ دعائیں ہم کہاں سے پڑھیں. ویسے تو آپ کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.